अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फितना दज्जाल कितना बड़ा फितना है हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे कोई नबी नहीं गुजरे मेरे दोस्तों जिन्होंने फितना दज्जाल से अपनी उम्मत को आगाह न किया हो। फितना दज्जाल से बचने का क्या तरीका है? और दूसरा सवाल ये मेरे दोस्तों कि सूरह कहफ में हमें फितना दज्जाल से बचने की क्या रहनुमाइयाँ हैं? और तीसरा इससे बड़ा सवाल कि क्या उम्मत के लिए दरपेश सिर्फ फितना दज्जाल ये एक ही फितना है? और चौथा सवाल, उम्मत के अंदर ऐसे इफरात और तफरीद का मामला है कि फितने दज्जाल को लेकर एक हद ऐसी है कि हमेशा उसी की टोह में, उसी की जुस्तजू में लगी हुई रहती है, और दूसरा गिरोह ऐसा है जो बिल्कुल उससे गाफिल है। तो मेरे दोस्तों, सूरह कहफ में फितने दज्जाल से बचने के लिए और मियाना रवी यानी मॉडरेशन को इख्तियार करने के लिए क्या कुछ रहनुमाइयाँ हैं और हमारा क्या हकीकी अमल होना चाहिए। और सबसे अहम एक और सवाल, याजूज और माजूज का क्या मसला है? दज्जाल का खुरूज कब होगा? दज्जाल कब निकलेगा? और याजूज माजूज कब निकलेंगे? इसे लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इन तमाम सवालात का इंशाअल्लाह आज जवाब आपके सामने रखा जाएगा। आज हम आपके सामने रख रहे हैं सूरह कहफ का खुलासा। मेरे दोस्तों, बहुत खास सूरत है। उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर जुमा बिल्कुल अकीदत के साथ और पाबंदी के साथ सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए देखते हैं सूरह कहफ में हमारे लिए ऐसे क्या असबाक हैं जो फितना दज्जाल से बचाने के लिए हैं, और दीगर इसमें क्या असबाक हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले सूरह कहफ की शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। देखिए, सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा हुई सुब्हानल्लज़ी असरा से हुई, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से, वहाँ सुबहान से हुई, यहाँ अल्हम्द से हुई, और वहाँ भी अब्द का जिक्र है, यहाँ भी अब्द का जिक्र है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, यहाँ भी अब्द का लफ्ज़ आया है। आगे चलते हैं, दूसरी आयत में बल्कि पहली ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और बहुत अहम बात कहते हैं कुरान करीम के मामले में, ये याद रखना चाहिए। वलम यजअल लहू इवजा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी किताब नाजिल की जिसमें कोई टेढ़ कोई कजी नहीं है। मेरे दोस्तों, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसमें कोई टेढ़ नहीं है, यानी समझने के लिए बिल्कुल ठीक ठीक सीधी सीधी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किताब की कदर करने और हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़य्यमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु, यहाँ फिर बअसन शदीदन लफ्ज़ आया है। सूरह बनी इसराइल में भी आप शुरू में देखेंगे, वहां भी बअसन शदीद आया है, यहाँ भी बअसन शदीद आया है। मेरे दोस्तों, आयत नंबर 6 बहुत अहमियत की हामिल है। मेरे दोस्तों, इस आयत में यह नजर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमारे लिए कितनी मोहब्बत थी, उम्मत की कितनी फिक्र थी। इसकी बेहतरीन अक्कासी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आतारिहिम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मबादा ऐसा ना हो कि आप अपने आप को बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला कर लें, बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला कर लें इस बात से कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना अपने आप पर स्ट्रेस न लीजिए, कि अपने आप पर इतना बोझ मत डालिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाखों करोड़ों दरूद व सलाम भेजे ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, करोड़ों करोड़ों दरूद व सलाम भेजे। कितनी मोहब्बत थी हमसे मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितनी ख्वाहिश थी। हमारे सबसे बड़े खैर खा नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि इस उम्मत का एक एक बंदा जन्नत में चला जाए। इसी की अक्कासी यहाँ इस आयत में की जा रही है मेरे दोस्तों। बल्कि एक और हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग लगा दी और उस आग ने चारों तरफ रोशनी फैला दी, और मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी ने आग लगा दी और उस आग ने चारों तरफ रोशनी फैला दी, और उस रोशनी की तरफ पतंगे जो हैं, कीड़े जो हैं, वो लपक लपक कराने लग गए, परवाने लपक लपक कराने लग गए, और आग में जाकर कूदने को बेकरार हैं, बल्कि कूद रहे हैं। और मेरा आलम यह है कि मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ पकड़ कर उस आग से तुम्हें बचा रहा हूं, फिर भी तुम मुझ पर जो है गलबा पाकर तुम उसमें जाकर कूदना चाहते हो। इतनी हसरत मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो जियो ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद चलिए बहुत तेजी से चलते हैं। सूरह कहफ में 3 वाक़यात हैं मेरे दोस्तों, काफ, खा और गुल काफ। 3 वाक़यात हैं। कहफ का वाक़या है, और खिज़र का वाक़या है, और उसके बाद क़रनैन ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है। ये 3 अहम वाक़यात हैं, और 2 बागों वाले का वाक़या है। ये 4 वाक़यात मेजरली इसमें हैं। अब आइए हम देखते हैं मेरे दोस्तों, सूरह कहफ का जो मेजर थीम है वो ये है कि जब आप अक़लियत में हों, जब आपके ईमान की आजमाइश हो, जब आप कमज़ोर हों, आप पर जालिम गालिब आ चुका हो, उस वक्त आप अपने ईमान की हिफाजत कैसे फरमाएं, उस वक्त आप अपने जान व माल की हिफाजत किस तरह से फरमाएं। ये इसे कभी कभी फ़िक़्ह अल-अक़लिया भी कहा जाता है, फ़िक़्ह ऑफ माइनॉरिटी भी कहा जाता है, जो हमने सूरह माइदा में आपके सामने बात रखी थी कि एक बात हमने बताई थी कि मुस्तज़अफ़ीन के मसले को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान जब किसी जगह पर कमज़ोर और मज़लूम हो, वहाँ उन पर क्या तरजीहात आयद होती हैं, वहाँ उन पर क्या फ़राइज़ आयद होते हैं, वहाँ उनके लिए क्या उसूल व ज़वाबित हैं,
بنسبت اس کے کہ آئیڈیل اسلامک ماحول میں مسلمانوں کے لیے کیا عائد ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، پوری نیک نیتی کے باوجود، علم دین ہونے کے باوجود، یہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کے وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، آئیڈیل اسلامی ماحول کے اصول لا کر مستضعفین پر یا پھر ان مظلومین پر عائد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مظلوم اقلیت مسلمانوں پر مصیبتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ان کے حالات اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس صورت میں چند نکات ہیں، بہترین نکات ہیں میرے دوستو۔ سب سے پہلا واقعہ تو اصحاب الکہف کا ہے میرے دوستو۔ اصحاب الکہف کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم فتیۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فتیۃ کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، رومن بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے، غالباً ڈیسیس اس کا نام تھا، تو اس کے دور میں ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ جو بھی بت پرستی نہیں کرتا اور توحید پر قائم رہتا، اسے پکڑ پکڑ کر وہ مارتا اور زبردستی اس سے بت کی پوجا کرواتا اور بت پرستی کرواتا۔ ایسے ماحول میں چند یہ نوجوان، اور یہ صرف چند نوجوان نہیں، اعلیٰ خاندانوں کے چند نوجوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ تھا، وہ سب کو پرسیکیوٹ کر رہا تھا، سب پر ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس بستی سے باہر نکال لیا، اس حکومت سے باہر نکال لیا، اپنے ایمان کو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے، یعنی ہجرت انہوں نے کی اور ایک غار میں، یعنی ایک کیو میں، کہف میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس پر یہ پورا واقعہ ہے میرے دوستو۔ ایک اہم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی انہم فتیۃ، یعنی یہ چند نوجوان تھے۔ پہلا نقطہ یہ، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعوتوں پر ایمان اکثر نوجوان لاتے ہیں، ابتدائی ماحول میں غربا لاتے ہیں، نوجوان لاتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے اندر وہ عصبیت نہیں ہوتی، وہ پلس اینڈ مائنس، وہ معاشرہ کیا کہے گا کیسا، وہ خالص ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ لبیک کہتے ہیں خالص دعوت پر، انہم فتیۃ، اور اس کے بعد وہ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے میرے دوستو، پہلا کہ جب توحید کے لیے راستے بند کر دیے جائیں تو ہمیں ایمان پر ٹکے رہنے کے لیے، چاہے اپنی گھر بار، اپنی آسائشیں، اپنا کمفرٹ اور اپنی لگژری کو چھوڑ دینا پڑے، ہمیں چھوڑ کر نکل جانا چاہیے اور ہماری ایمان کو، ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ وہ نوجوان تھے، تاریخ کا یہ پیٹرن مفسرین نے بیان کیا ہے، اکثر نوجوان ایمان لاتے ہیں۔ تیسری بات میرے دوستو، تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کا اعلان کرنا اپنے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگاروں کو لینے کے برابر ہے۔ یہی معاملہ اصحاب الکہف کے ساتھ ہوا میرے دوستو، لیکن انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنہ دجال اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ اگر وہ دور آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر تمہیں جنگلوں کی طرف جانا پڑے چلے جاؤ، پہاڑوں کی طرف جانا پڑے چلے جاؤ، لیکن اپنے ایمان کو بچاؤ، چاہے پیڑ کی جڑوں کو کھا کر اپنی جان کیوں نہ بچانے کی ضرورت پڑے، لیکن پہلے اپنا ایمان بچاؤ، فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی انہوں نے کیا ہے میرے دوستو۔ یہاں اس بات کا سبق ہے کہ سورہ کہف میں نوجوانوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بچایا، دور فتن میں، فتنہ دجال کے دور میں بھی ہمیں اپنے ایمان کو اسی طرح سے بچانا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے میرے دوستو فتنہ دجال سے بچنے کا۔ ایک اور نسخہ ہم آخر میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اس کے بعد ایک اور بات دیکھیے، یہاں پر لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ جب یہ ہوش میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہم کتنی دیر سوئے رہے وغیرہ سب ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہاں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھو ایسے جانا کہ کسی کی تمہارے اوپر توجہ نہ پڑے۔ اب چھپتے چھپاتے ان کو جانا پڑ رہا ہے، اپنے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، لیکن یہاں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مومن کی فراست میرے دوستو۔ جب آپ کا ایمان آزمائشوں میں ہو، جب ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہو، تو اپنے آپ کو کس طرح سے رکھا جائے، چھپا کر، وَلْيَتَلَطَّفْ، لطیف انداز میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بالکل ظاہر کر دیا اور پھر اپنے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا اور دوسروں کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ یہ ہے اسٹریٹجی، اور یہی اسٹریٹجی میرے دوستو انبیاء علیہ السلام نے مختلف موقع پر اختیار کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ دیکھیے، حاجرہ علیہ السلام کو لے کر جو ہے سفر پر جا رہے ہیں، وہاں بھی ایک ظالم بادشاہ تھا، اس بستی سے جو بھی عورت گزرتی تھی اس پر وہ بری نظر ڈالتا تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام ایک حکمت اپناتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے میرے دوستو، وہ وَلْيَتَلَطَّفْ ہی ہے، اپنے آپ کو بچا کر، چھپا کر چلو۔ اب چلیے میرے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دو باغوں کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، دو باغوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس دو باغ تھے، ایک شخص غریب تھا، دوسرا امیر تھا، اس کے پاس دو باغ تھے اور اس کے لہلہاتے سرسبز جو ساداب باغ تھے، تو وہ دوسرے سے کہتا تھا ڈینگے ہانکتے ہوئے کہ دیکھو میں تمہارے پاس، دیکھو میں تو تم سے جو ہے بہت زیادہ امیر ہوں اور میرے پاس جو ہے بہت زیادہ فالوورز ہیں اور مجھے سپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہوگی بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی مجھے اچھا مقام ملے گا۔ تو یہ جو غریب آدمی تھا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں تو شرک نہیں کرنے والا ہوں۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے باغ کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ جو امیر شخص جو ڈینگے ہانک رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے باغ کو تباہ کر دیتے ہیں. پھر وہ حسرت ملامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. وہ کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ یہ اپنے مال پر غرور کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، وہ آخرت کا انکار کر رہا تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ شرک کا استعمال کیا ہے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے میرے دوستو، بہت گہرا نقطہ ہے، بہت گہرا نقطہ ہے. اپنے کثرت مال پر، اپنے کثرت فالوورز کی کثرت پر وہ اتنا ڈینگے ہانکنے لگ گیا، وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ اس پر دوام ہے، دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے. وہ اللہ کی اس دائمی صفت کو جو ہے وہ لے جا کر اپنے مال کے ساتھ جوڑنے لگ گیا. اور دوسرا وہ یہ کہنے لگ گیا کہ عزت میری ہے، عزت دینا ذلت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میرے دوستو. لیکن یہ سوچنے لگ گیا کہ اس مال کی وجہ سے اس کی عزت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اسے شرک قرار دے دیا میرے دوستو. حدیث میں آتا ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن عبد الدینار و عبد الدرہم. دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، لعنت ہے اس کے اوپر، اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، لعنت ہے اس کے اوپر. یعنی جو دولت کی پوجا کرتا ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ دولت کی پوجا کیسے کرتے ہیں؟ یعنی بے تحاشا مال کمانے میں لگ جانا اور اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دینا، اسے عبد الدینار عبد الدرہم کہا گیا. یعنی دولت کا دینار کا بندہ عبد کہا گیا میرے دوستو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی دولت کی محبت سے ہمیں بچائے. یہاں دیکھیے میرے دوستو، توحید کا یہ جو سبق ہے، ہم تمام لوگ اس پر غور کریں. ہم کتنے دور ہیں اس سبق سے میرے دوستو. ہمارے اندر مال کی محبت کس کثرت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کی حقیقت کو، سچے ایمان کو، ایمان باللہ جو حقیقی ایمان باللہ ہے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے شرک سے بھی بالکل لطیف نحیف یہ شرک ہے میرے دوستو. اس شرک سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. آج کے دور میں اگر اس بات کو کہا جائے تو اسے مٹیریلزم کا شرک کہا جاتا ہے میرے دوستو. مادہ پرستی، مادے کو ہم نے خدا بنا لیا ہے. ایسی محبت مادہ سے ہم نے کر لی کہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی. آج دیکھیے میرے دوستو ہمارا کیا حال ہے. مال کی محبت میں ہم لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں. کئیوں نے اپنی انقلابی جوانیوں کو مال کو حاصل کرنے میں لگا دی. کئی علم والوں نے اپنے جو ہے علم کو ترک کر کے اپنے سروسز کو مال کمانے میں لگا دی، اور امت کا حال جو ہے بگڑتا چلا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی ایسی محبت میں گرفتار ہونے سے ہم لوگوں کو بچا. آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو. خضر علیہ السلام کا واقعہ. خضر علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے دوستو. 3 واقعات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ خضر علیہ السلام جو ہے کشتی کو توڑتے ہیں تھوڑا سا. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا، جس پر ہم سوار ہیں اسی کو توڑ دیا. تو اس کا جواب جو دیا جاتا ہے میرے دوستو وہ بھی ہمارے لیے سمجھ، اس میں بہت بڑے سبق ہیں اگر ہم غور کریں اور عقل استعمال کریں تو میرے دوستو. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا ہے کیونکہ سامنے سے ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ جو سمندری ڈاکو ہے، وہ آتا ہے اور وہ ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لیتا ہے. تو اس کشتی کو میں نے تھوڑا سا معیوب بنا دیا، تھوڑا سا برا بنا دیا تاکہ اس کی نظر اس پر نہ پڑے اور ہم چپ چاپ بچ کر نکل جائیں. جیسے ہم نہیں دیکھتے کہ مائیں بالکل پیارے سے بچے کے چہرے پر ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں کالا سا، تاکہ ایک تھوڑا سا عیب اس پر نظر آئے، تاکہ اسے نظر نہ لگے. چاند پر تھوڑا سا داغ لگا دیا. تو یہ جو ہے میرے دوستو یہ ایک حکمت ہے. اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم عقلیت میں ہوں تو اپنی حفاظت کس طرح سے کی جائے، اسباب کس طرح سے اختیار کیے جائیں. بہت غور کرنے کی بات ہے میرے دوستو اگر ہم عقل استعمال کریں میرے دوستو. اس کے بعد چلیے سیدھے ہم لوگ ذوالقرنین کے واقعے پر چلتے ہیں. ذوالقرنین جو ہے ایک ایسی قوم کے پاس آتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج نے بہت فساد مچایا ہے اور ہمیں ان کے فساد سے بچائیے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذوالقرنین جو ہے انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا شاہکار کھڑا کر دیتے ہیں، ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو قیامت تک نہیں گرے گی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتے، اپنے علم کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتے. اس کو کمپیئر کریے وہاں پر جس کے پاس صرف 2 باغ تھے تو وہ یہ کہنے لگ گیا کہ یہ میرا اپنا کنٹریبیوشن ہے اور اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ میں نے کمایا اور میں نہیں سمجھتا کہ آخرت آنے والی. ایک شخص کو صرف 1 باغ دے دیا گیا اور یہاں ایک شخص کو ایسی حکومت دی گئی کہ بہت بڑی حکومت پوری دنیا میں تھی. تو یہاں اس کے باوجود ذوالقرنین جو ہیں اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ رکھتے ہیں، اور وہاں متکبر بن جاتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہی وہ اسباق ہے میرے دوستو جو ہمیں فتنہ دجال سے بچائیں گے کہ فتنہ دجال میں جب دجال مال کا فتنہ لے کر آئے گا، ہمیں مال دینے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال تو کچھ نہیں ہے، حقیقت تو آخرت ہے میرے دوستو. جب ہمیں وہ پاور دینے کی کوشش کرے گا تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ پاور تو کچھ نہیں ہے، حقیقت میں تو اللہ کی اطاعت سب کچھ ہے. یہ اسباق ہمارے لیے یہاں ہے میرے دوستو. یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ یاد کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے ہیومینٹی کی سروس میں، ہیومینٹی کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. یہاں دوسری مثال ہے ذوالقرنین کی کہ انہوں نے کس طرح سے انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظلم سے نجات دینے کے لیے اپنی سروسز کو پیش کیا میرے دوستو. آخر میں میرے دوستو 2 اہم باتوں کو بتا کر ہم اس کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب دیکھیے آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَدَدٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر